अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया गरीब। हस्ब मामूल मेरे साथ ऑन स्क्रीन है हिना नूर, जो एक टीचर हैं फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन पे, और वो डेफ स्टूडेंट्स को सिखाती हैं साइन लैंग्वेज, और मेरे साथ बिट्स एंड बाइट्स की टीम के साथ काम करती हैं ताकि डेफ कम्युनिटी और जो टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी है आपस में एक ब्रिज कायम रहे, आपस में डिस्कशन के लिए। आज का एपिसोड आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा कि मैं ऐसे बैकड्रॉप के अगेंस्ट कर रही हूँ, तो आज का मौजू क्या होगा। एक्चुअली मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि टेक्नोलॉजी का रोल मुख्तलिफ फील्ड्स में और एरियाज़ में क्या है, तो इस वजह से हमें मौका मिला था कि हम एक कार इंथुजियास्ट के साथ मिल के गाड़ी पर डिस्कशन करें कि टेक्नोलॉजी का रोल मुख्तलिफ गैजेट्स के साथ की मदद से गाड़ी और फ्यूल एफिशिएंट और रनिंग में एफिशिएंट किस तरह होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ। तो आज का एपिसोड एक होंडा सिविक को फोकस करेगा और आपको हम ये शेयर करके बताएंगे कि ये सारे एडवांसमेंट्स किस तरह इसमें शाया किए जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू फारूक अहमद हु इज़ द कार एंथुसियास्ट एंड ऑल्सो वेरी गुड ब्लॉगर बाय द वे। उन्होंने मेंशन नहीं किया, मैं कर देती हूँ। और इसी के साथ साथ इससे पहले कि हम एपिसोड को और आगे की तरफ लेके चलें, लेट्स गो चेक आउट द बिट्स एंड बाइट्स न्यूज़ रूम। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क में 14 नए FM रेडियो स्टेशंस के लाइसेंसेस अप्रूव कर लिए हैं। इस बात का ऐलान पेमरा के चेयरमैन मुश्ताक मलिक की सदारत में होने वाले एक इजलास में किया गया। इन नए स्टेशंस के सेटअप से पाकिस्तान में रेडियो स्टेशंस की तादाद 120 हो जाएगी, जिनमें से 14 रेडियो स्टेशन एजुकेशनल लाइसेंसेस हैं। मई की 15 तारीख को CIO लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कराची में होस्ट की गई। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एग्जीक्यूटिव्स ने प्रेजेंटेशंस दी कि पाकिस्तान में किन मुख्तलिफ पैमानों पर काम हो रहा है। फाइनेंशियल, टेलीकॉम और ई सिक्योरिटी की इंडस्ट्रीज से रिलेटेड स्पीकर्स ने ऑडियंस से बातचीत की। वतीन, साइबरनेट, बैंक अल-फला और मोबिलिंक जैसी कंपनीज ने भी प्रेजेंटेशंस दी। पाकिस्तान की सोल्यूशंस इंटीग्रेशन कंपनी इन्फोटेक ने ट्रैफको ट्रैकिंग कार ट्रैकिंग कंपनी में IBM का ब्लेड सेंटर सोल्यूशन इंस्टॉल करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये अनाउंसमेंट 15 मई को लाहौर में एक साइनिंग सेरेमोनी के दौरान हुआ। नसीर अख्तर, इन्फोटेक के प्रेसिडेंट और CEO का कहना है कि ट्रैफको जैसी कंपनीज में ब्लेड सेंटर सॉल्यूशंस की डिप्लॉयमेंट करने के बहुत फ़ायदे हैं, और वो इंतहाई खुश हुए कि ऐसी कंपनीज अपने डेटा और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रही हैं। हर जो न्यूज़ आइटम पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के बारे में शाया की जाती है, चाहे वो प्रिंट में हो, किसी टेलीविज़न चैनल पर हो या इंटरनेट पर हो, हमें एक और रीज़न देती है कि हम प्राउड फील करें कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इसी वजह से आपके नज़र में अगर कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ या इवेंट या कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, इट्स न्यूज़ वर्दी, वो हमारे साथ प्लीज़ शेयर करेगा। वी वुड लव टू फीचर देम इन आवर न्यूज़ सेगमेंट। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारी प्राउड फीलिंग्स को आगे लेकर। हियर्स आवर फीचर्ड कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी ऑफ दिस वीक। ये रिस्पांस जो है ये डिपेंडेंट है ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द मार्केट। एक्चुअली पाकिस्तान में भी रिस्पांस इज़ इनकरेजिंग, बाहर भी पोटेंशियल है। जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे प्लानिंग का खासा फुकदान है एट एवरी लेवल। लोगों को पता नहीं होता है कि 5 साल में 10 साल में उन्होंने अपने बिज़नेस को कैसे अलाइन करना है, क्या बजट करना है, किस तरह उसको जो है ना वो करना है। कैपेसिटी का इशू तो खैर है ही है। ये चीज़ पाकिस्तान से बाहर कम देखने में मिलती है, स्पेशली जो कि फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें सूरत-ए-हाल बेहतर है। जो कि एमर्जिंग मार्केट्स हैं अफ्रीका वगैरह में, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे मोर और लेस इसी तरह के डायनेमिक्स हैं, लेकिन यहाँ से खासा बेहतर है। लोगों को पता है उन्होंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जो कि यहाँ पे बहुत कम नज़र आता है। हाना स्टॉक एक्सचेंज ने हमें इनवाइट किया था थ्रू ए फोरम इन UK to bid for their automated trading solution. तो it was a World Bank funded project. हमने उस पर बिड किया, टेक्निकली क्वालिफाई किया,
اور ہم نے یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے آف کولیبوریشن جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اینڈ وی اسٹوڈ ایز اے ورلڈ کلاس سولوشن فار دیم. پاکستان کی برانڈنگ میں اس کی بہت اہمیت ہے اس پروجیکٹ کی. فائنینشیلی اٹس اے ریزنیبل سائز پروجیکٹ, over $3 million, one single project, but یہ ایگزامپل سیٹ کرے گا فار پاکستانی انڈسٹری. آپ ہمیں بالکل چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آن لائن, پرانے ایپیسوڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انٹریکشن جاری رکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.bitsandbytes.com.pk. سینڈ اس این ای میل at info@bitsandbytes.com.pk, یا تو پھر ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. سرچ فار بٹس اینڈ بائٹس آن سما ٹیلی ویژن اور وہاں بھی جوائن کر دیں. اور فیس بک کی جب میں بات ہی کر رہی ہوں تو ہیئرز آر فوٹوگرافی, بیسٹ فوٹوگرافی آن دا فیس بک گروپ. چیک دس فوٹوگراف آؤٹ. آج کی جو کہ ہماری فیچر سٹوری ہے کار, اور ناٹ اے ماڈیفائڈ کار, لیکن ٹیکنالوجی کا رول گاڑی میں کیا ہوتا ہے. میں گئی تھی ایک دکان پر, کے ٹریڈرز نام ہے, اور وہاں سے میں نے ایک سیلز مین سے بات کی تھی کہ مختلف گیجٹس گاڑیوں کے لیے کیا ہوتے ہیں. ہیئرز آر گیجٹس آف دا ویک. یہ سیکیورٹی سسٹم ہے اور یہ اس کا ریموٹ ہے. اس کے اندر جو آپشنز ہوتے ہیں وہ ریموٹ سے لاک, ان لاک, سائلنٹ لاک, ان لاک, اور یہ اس کی ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی وائرنگ ہے, یہ اس کا شاک سینسر ہے, اور یہ اس کا سائرن ہے. اوکے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ گاڑی سے آپ ریموٹ سے لاک کر سکتے ہیں, ان لاک کر سکتے ہیں, سائلنٹ لاک, ان لاک کر سکتے ہیں. اور گاڑی کے اندر شاک سینسر ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی گاڑی کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو گاڑی شور کرتی ہے. جو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے گاڑی آپ کی شور کرتی ہے. جیسے آپ کی گاڑی میں کوئی اچھی مطلب چیز رکھی ہوئی ہے, کوئی ہائی فائی ڈیک لگا ہوا ہے, تو وہ ساری چیزیں سیو ہو جاتی ہیں, اور ایز اے لگژریس کے طور پہ یہ لوگ کارز میں اپنی لگواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات آپ سے پوچھنی تھی, اگر بالفرض میری گاڑی میں یہ سسٹم انسٹالڈ ہے اور میری برابر والی گاڑی میں بھی ایک ریموٹ سسٹم انسٹالڈ ہے, وہ گاڑی مجھ سے ان لاک ہو سکے گی؟ نہیں رابعہ, ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ریموٹس ہوتے ہیں ان کی سب کی فریکوینسی علیحدہ ہوتی ہے, تو کوئی بھی ریموٹ کسی دوسری ڈیوائس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں, یہ ہے LCD مانیٹر. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, جیسے بچے لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بور ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنی گاڑیوں پہ یہ انٹیچ مانیٹر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ ویڈیو چلتی ہے. بیک کیم آپ اس پہ انسٹال کرا سکتے ہیں, جس سے آپ کی ریورس, بیک کیم مطلب جو ریورس کیمرا ہوتا ہے, جیسے آپ ریورس کرتی ہیں گاڑی تو وہ سب یہ چیز آپ کو دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اور مزید سسٹمز آتے ہیں. اس میں ٹچ پینل اسکرین ایک آتی ہے, کینوٹ کی, پائنیئر کی, جو نیویگیشن وغیرہ سب چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس میں نیویگیشن آن کرتے ہیں, اور بیک کیم اس کے اندر ہوتا ہے, ڈالبی ڈیجیٹل ساؤنڈز ہوتے ہیں اس کے اندر, سب اوپر کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر, اور 4 اسپیکر 6 اسپیکر اس کے اوپر آپ چلا سکتے ہیں. اچھا, ان کے علاوہ اور کس قسم کے گیجٹس آتے ہیں جو کوئی انسٹال کر سکتا ہے اپنی گاڑی میں؟ کارز کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے سیکیورٹی سسٹم ہے, مفلرز ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اپنی گاڑی کو ماڈیفائڈ کرتے ہیں وہ آپ مفلر لگا سکتے ہیں, جو لیگل چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں, وہ انٹیک بھی لگا سکتے ہیں. سیکیورٹی سسٹم ہو جاتے ہیں, سیٹ کورز ہیں, میٹس ہیں, فاگ لیمپس ہوتی ہیں. جو کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو جیسے وہ اگر مجھے اپنی MP3 پلیئر لگانا ہو گاڑی میں تو سسٹم میں تو لگ سکتا ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے. آپ MP3 لگا سکتی ہیں, USB پلیئر لگا سکتی ہیں. آج کل تو بہت سارے ایسے پلیئرز آ گئے ہیں جو USB پلیئر ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پلیئر لگا دیا, 1 GB کی کوئی 2 GB کی USB لیں, آپ وہ اس کے اوپر چلا سکتی ہیں. موبائل کے اندر آپ کے جو بھی فارمیٹ ہیں وہ آپ اس کی ڈیٹا کیبل لگائیں, اور وہ سارے فارمیٹ ریڈ کر کے آپ کو دے گا. ویسے بہت سارے پلیئر آئے ہیں. اور یہ جو کافی سارے لوگوں کو ان گیجٹس کی اویئرنیس ہے کہ وہ آ کے آپ سے مانگتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. چلیے جی, وی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی بہت معلومات مل گئی ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ بہت بیسک سے ہم نے 2 ریویوز کیے ہیں, اور باقی انہوں نے آپ کو کافی سارے گیجٹس کے متعلق بات چیت کی ہے, جس میں نیویگیشن سسٹمز انوالوڈ ہیں, جو آپ کی کار میوزک انٹرٹینمنٹ ڈیکس ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں, اور باقی آئی ایم شیور انشاءاللہ لوگ آپ کی دکان پہ آئیں گے اور چیزیں مانگیں گے آپ سے. تھینک یو سو مچ. جس اسپیڈ سے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتی ہے وہ بالکل کمپیریبل ہے اس اسپیڈ سے جب ایک گاڑی بالکل کھلے راستے پہ اسپیڈ کرتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ یہاں پوائنٹ A سے پوائنٹ Z تک, BC وہ تو سب آپ بھول جائیں, پوائنٹ A سے پوائنٹ Z تک کتنی جلدی پہنچ گئی. آج کی جو ہماری مین فیچر سٹوری ہے وہ ایک ہمارے کار انتھوزیاسٹ کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹیکنالوجی کا رول گاڑی میں کیا ہوتا ہے. ہوپ یو لرن سم تھنگ. ہم ٹاپ گیئر جیسے کوئی پروگرامس تو ہے نہیں, لیکن ایز اے ٹیکنالوجی انتھوزیاسٹ آئی میٹ ود اے کار انتھوزیاسٹ, اور دونوں کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ نتیجہ نکلا. چیک دس آؤٹ.
آج کا ہمارا ایپیسوڈ ایسے ہے کہ ٹیکنالوجی کا رول ایک گاڑی میں کیا ہوتا ہے، ہاؤ ٹیکنالوجی میکس اے کار مور ایڈوانس، مور پروگریسو۔ میرے ساتھ ایک کار انتھوزیاسٹ ہیں، ایک کار ایکسپرٹ ہیں، فاروق احمد۔ تھینک یو فار بینگ آن دی شو۔ نو پرابلم۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اچھا فاروق، ہمیں یہ بتائیے گا یہ جو گاڑی کھڑی ہے اس میں یہ کیا بات ہے جو اس کو بہت آؤٹ آف دس ورلڈ بناتی ہے؟ دیکھیں، یہ ویسے تو ایک نارمل آپ کو گاڑی، نارمل ہونڈا سیوک، دس از ہونڈا سیوک، بالکل آپ لوگوں کو آپ دیکھنے میں بالکل ایک نارمل گاڑی لگے گی، بٹ اٹ ہیز اے ویری interesting history behind it. Okay. In the early 80s, this car used to have a hatchback shape. ٹھیک ہے. چھوٹی گاڑی ہوتی تھی and it was more called as a grandma's car. Grandma's car. Yes. Okay. Because interestingly, اس وقت اس گاڑی میں جو فیچرز تھے، آج کل ایک مانی جاتی ہے کہ ون آف دا موسٹ فلی لوڈیڈ اینڈ ویلیو فار منی کار مانی جاتی ہے، لیکن اس وقت اس میں کوئی ایسے فیچرز نہیں تھے اور نہ کوئی پرفارمنس اچھی تھی، نہ کوئی اس کی رائڈ اچھی تھی. اوکے، جو اس کی اوریجنل گاڑی تھی. جی. اوکے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ارلی 80s. This is when before I was born. اور 1983 کے اگر آپ 83, 84 ارلی شیپس دیکھیں گے، so they started a trend. 1983 Honda decided that they're going to turn the things around and make Civic a younger generation car, okay. a highly desirable car. 1988 جو Honda Civic تھی, that was chosen as one of the best cars in the world design wise. اتنے سالوں کے بعد 1983 سے 88, okay. within 5 years. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے they have climbed high, okay. And today their Honda is one of the most desired cars on the market. Okay. 1995 کا شیپ بہت پسند بھی کیا جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے یہاں. That earned the best design of the year award as well. تو اسینشلی آپ نے ایک پرانی ماڈل باڈی لی ہے گاڑی کی اور آپ نے اس کو ماڈیفیکیشن انٹروڈیوس کروائی. از دیٹ رائٹ؟ No, apart from that, اس کی naturally modern technology comes not just with the engine, with the suspension, with the driving aids. ABS اینٹی لاک بریکنگ سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ گاڑی کو سکڈ کرنے سے پریونٹ کرتے ہیں. Okay. وہ اکوپڈ ہیں. ایئر بیگز ہیں آپ کی رائڈ کمفرٹ کے لیے. سسپینشن سسٹمز اس کے سارے موڈیفائڈ ہیں. آپ کو ابھی ہم انٹیریئر دیکھتے ہیں. Okay. انٹیریئر بڑا اچھا ہے اس کا، یونیک انٹیریئر ہے اس کا بڑا. ٹھیک ہے. جس طرح گاڑی کو بریک کی ضرورت ہے اسی طرح اس شو کو بھی ایک چھوٹے بریک کی ضرورت ہے. ویل سی یو رائٹ آفٹر شارٹ بریک. Welcome back. Now we'll continue on the open road with that car. سی آپ انجن کے اندر مین چینجز جو آئی ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی الیکٹرانک فیول انجیکشن کی، اس کا مین ڈفرینس پرانی کاربوریٹڈ گاڑیوں سے یہ ہوتا ہے کہ جو کاربوریٹر سسٹم ہوتا ہے وہ گریوٹی بیسڈ ہوتا ہے. Okay. فیول اس میں تھرو گریوٹی جو ہے جاتا ہے انجن کے اندر. ٹھیک ہے. اور فیول انجیکشن کے اندر جو ہوتا ہے وی ہیو اسمال انجیکٹرس وچ آر ڈریون بائی الیکٹرانک پلسز، اور اس کی بیس کے اوپر جب جو ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ فیول اسپرے کرتے ہیں انجن کے اندر. وہ سارا کام یہاں ہو رہا ہے. جی ہاں. وچ مینس بیٹر فیول اکانومی، بیٹر پرفارمنس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف، سنس یو آر کنٹرولنگ ایوری تھنگ فرام مائکرو کمپیوٹرس، سو یو کین ڈو اے لاٹ آف چینجز ڈائنامکلی ڈیورنگ دی رننگ آف دی انجن ایز ویل. چینجز مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ ایک مونوگرام لکھا ہوا ہے iVTEC. This is a Honda patented technology. Initially it was introduced as a VTEC. اب یہ iVTEC ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. VTEC stands for Variable Timing and Lift Electronic Control. What happens is جب انجن روم کے اندر جب آپ فیول اسپرے کرتے ہیں تو ایک خاص ٹائمنگ کے ساتھ آپ کو وہ سارا سلسلہ چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویریبل ٹائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ انجن جو ہے ڈفرینٹ اسٹیجز کے اوپر ڈفرینٹ ٹائمنگ کے ساتھ یہ ویری کرتا رہتا ہے فیول اور ایئر کی سپلائی. انجن پہ جو ٹائم ویریشن ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر مینیول گاڑی ہے یا گیئر والی گاڑی ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے بات، یہ ویریشن میں کوئی فرق ہوتا ہے اس میں؟ از دیئر اینی ڈیپینڈنسی آن دیٹ؟ یہ ٹرانسمیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. یہ صرف انجن کی رننگ سے. اس سے فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی ہلکے چلا رہے ہیں تو فیول اکانومی بہتر ہو جاتی ہے. جب اس کو فیول کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ فیول مل جاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. یہ بیسک آپ کا EFI سسٹم ہو گیا. اس کے اندر چلانے کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کو چلانے کے لیے بہت سارے سینسرز کی ضرورت. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک سینسر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہلاتا ہے، یہ ایگزاسٹ کا سینسر ہوتا ہے. جو ایگزاسٹ گیسز نکل رہی ہوتی ہیں
اس کے حساب سے یہ انجن کی جو پرفارمنس ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایگزاسٹ میں آپ نے آج کل سنا ہوگا کاربن ایمیشنز کی بہت بات ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کو سینس کر رہا ہوتا ہے، جج کر رہا ہوتا ہے۔ آئی وی ٹیک کا مطلب ہے انفینٹلی ویریبل ٹائمنگ اینڈ لفٹ الیکٹرک۔ پہلے جو وی ٹیک ہوتا تھا اس میں 2 اسٹیجز ہوتے تھے، آپ گاڑی کے 2 فیزز ڈیفائن کرتے تھے، ایک اکانومی موڈ اور ایک پرفارمنس موڈ۔ اب ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر کنٹرولڈ اتنے ڈیوائسز ہیں اور ایسی کیپیبلٹیز آ گئی ہیں کہ ہم گاڑی کو ہر وقت آپٹیمم ایمیشن، آپٹیمم پرفارمنس اور آپٹیمم فیول اکانومی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ یہ جو کنٹرول کی آپ بات کرتے ہیں، بیکاز آبویسلی ایڈوانس ٹیکنالوجی گیوز یو مور کنٹرول، لیکن یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ میں وہاں بیٹھ کے اسٹیئرنگ چلاتی ہوں، آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اس کے اندر ایک کمپیوٹر ڈیوائس ہوتا ہے جو کہلاتا ہے انجن کنٹرول یونٹ۔ اس میں بہت سارے سینسز ہوتے ہیں، جیسے آپ کو ایک یہ نظر آ رہے ہیں، انجن کے اندر بھی ہوتے ہیں، ایگزاسٹ میں بھی ہوتے ہیں، اس کی باکس کے اندر بھی یہ ایک سینسر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سارے سینسرز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے کنٹرول یونٹ جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس وقت گاڑی کے پرفارمنس کیا ہے، گاڑی کس گیئر میں ڈرائیو ہو رہی ہے، کس سپیڈ پہ ڈرائیو ہو رہی ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر انجن کی، آپ اس کو بہت سمپل الفاظ میں کہہ لیں، ایک طرح سے ٹیوننگ ڈائنامکلی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا انٹیریئر دیکھیں گے جب، تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ اب جو ہے اسپیشلی اس گاڑی میں وی ہیو اے ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر رادر دین اے نارمل اینالاگ ون، تو دیٹ آلسو ہیلپس ان اے وے، آئی ول ایکسپلین۔ یہ انجن کے اگر آپ کوئی سینسر نکال دیں گے تو اس کو کوئی ایک ڈیٹا فیڈ اس کو مس ہو جائے گا، جس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اگر آپ یہ سینسر نکال دیں تو انجن یہ سمجھے گا کہ ایگزاسٹ نہیں جا رہا ہے، ایگزاسٹ نہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ انجن میں کوئی چیز چوک ہو گئی ہے، وہ انجن کو شٹ آف کر دے گا۔ Rather, let's head inside the car and see what kind of gadgets run the car from the inside. تھوڑا سا ہم گاڑی ڈرائیو کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس گاڑی کی ڈرائیو کیسی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گاڑی میں ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا یونیک فیچر ہے، پاکستان میں جتنی پروڈیوسڈ، لوکلی پروڈیوس اور ایون سم ریکنڈیشن گاڑیاں جو ہیں، نارملی ان کے اندر اینالاگ جیسے یہ سوئی آپ کو نظر آئے گی، اس طریقے کا اسپیڈومیٹر ہوتا ہے۔ اس میں 2 پورشنز ہیں ڈیش بورڈ کے، ایک نیچے آر پی ایم انڈیکیٹر ہے جو کہ اینالاگ ہے، اور اوپر مین اسپیڈومیٹر ہے جو کہ ڈیجیٹل ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، دوسرے یہ کہ کہیں آپ کو اس کی اپڈیٹ ہوتے ہوئے، چینج ہوتے ہوئے ایسا نہیں لگے گا کہ یہ لیگ کر رہا ہے، زیادہ ایکوریٹ سپیڈ بھی بتا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو گھنٹی بج رہی ہے یعنی کہ آپ کو سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ ایک ریمائنڈر ٹون ہوتی ہے۔ جب آپ گاڑی کی ایکسیلیٹ کریں گاڑی کو یا بریک کریں تو بہت اسموتھ ٹرانزیشن ہوتا ہے وہ۔ اس میں ایک اور ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وچ از کالڈ تھروٹل بائی وائر۔ آج کل ڈرائیو بائی وائر ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت سن رہے ہیں ہم آس پاس، صرف گاڑیوں میں ہی نہیں بلکہ یہ ایئر اسپیس وغیرہ میں بھی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے، کافی پہلے سے ہوتی ہے انفیکٹ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ رادر دین بینگ ڈریون بائی اے کیبل، جو آپ کا ایکسلریٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک سینسر لگا ہوتا ہے، اور آگے آپ کے جہاں انجن کے اندر تھروٹل کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک الگ موٹر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو گاڑی کو ڈرائیو کرتی ہے۔ رسپانس زیادہ تیز ہوتا ہے، زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا گاڑی کو سپیڈ اپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کی پرفارمنس اور رسپانس فوراً آپ کو چینج لگے گا، کوئی اس میں لیگ نہیں لگے گا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جیسے ہی میں ایکسیلیٹر دبا رہا ہوں ویسے کہ ویسے وہ اپنی ٹائمنگ اور فیولنگ کو جو ہے کمپیوٹر کنٹرول کرتا جا رہا ہے، اور ہر اسٹیپ پہ مجھے پرفارمنس بھی آپٹیمم مل رہی ہے اور اس کی ایمیشنس بھی آپٹیمم لیول پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے اگر ہم بریکنگ کرتے ہیں، میں یہاں پہ ایمرجنسی بریکنگ میرا خیال ہے نہ ہی کروں تو بہتر ہے، جو ہم اینٹی لاک بریکنگ کی بات کر رہے تھے جو گاڑی کو اسکڈ کرنے سے روکتی ہے، تو اس میں انڈیویجولی جو ویل اسکڈ کرنے لگتا ہے اس کو بہت مومنٹریلی وہ بریک چھوڑ کے دوبارہ پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ویل اسپن ہونے والا ہوتا ہے وہ اسپن نہیں ہوتا۔ جو ہم کہتے ہیں ٹیکنیک فار ایمرجنسی بریک ان مینوئل کارز، آپ وقفے سے اس کو دباتے رہیں بریک، تو دیٹس اسینشلی این آٹومیٹڈ کنٹرول۔ یس، دیکھیے وداؤٹ ٹیکنالوجی بہت اٹیمپٹس ہوئی ہیں ہسٹری میں اس طرح کی۔ جو ہم آج فیول انجیکشن کی بات کریں، الیکٹرانک فیول انجیکشن ہے، 1930s میں ایون لیٹ 20s میں اس چیز کی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی ایک گاڑی میں، جس میں ایک طرح سے فیول انجیکٹ کیا گیا تھا، لیکن آبویسلی اس وقت مائکرو کنٹرولرز نہیں تھے ہمارے پاس، مائکرو پروسیسرز نہیں تھے ہمارے پاس، تو وہ میکینیکل، کچھ لوگ اس کو میکینیکل فیول انجیکشن کا نام دیتے ہیں۔
تو اس میں ایک میکینیکل کنٹرول ہوتا تھا. اٹ یوز ٹو ورک آن دا بیسک میکینیکل ڈیوائسز, لیکن اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کاربوریٹر کی جگہ وہ فیول کو انجیکٹ کرتا تھا. لیکن جب آپ فیول کو انجیکٹ کریں یا جب آپ فیول کو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ پرووائڈ کریں گے تو نیچرلی اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی اور اس کے ایمیشنس بھی بہتر ہوں گے, رادر دین کہ آپ ہر وقت انجن کو فیول دیتے رہیں جیسا کہ کاربوریٹر سسٹم میں ہوتا ہے. آپ کی گاڑی ہے آٹومیٹک بٹ اٹ پکس اپ ایز فاسٹ ایز اے مینوئل کار. وائی؟ اس کی ریزن بھی آج کل کی لیٹسٹ ٹرانسمیشن ٹیکنالوجی ہے. ایون ایٹ دس اسپیڈ آپ کو گاڑی میں کوئی وائبریشن وغیرہ فیل نہیں ہوگی. ریزن بینگ پرفیکٹلی کنٹرولڈ اینڈ بیلنسڈ سسپینشن. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایک گاڑی کو تیز بنانے میں اور افیکٹو ایفیشینٹ بنانے میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے. بٹس اینڈ بائٹس کے مختلف ایپیسوڈز میں ہم نے بہت ساری چیزوں پہ غور کیا, بہت سارے ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید گاڑی کو فیچر کرنے کے لیے ایک انتھوزیاسٹ کو بھی ہم لے آئیں گے, تھوڑا سا ایک مختلف پہلو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ فاروق فار بینگ آن دا شو اینڈ فار شیئرنگ یور کار. تھینک یو, یو آر موسٹ ویلکم. اتنے خوبصورت بیک ڈراپس لے کر ہم نے یہ ایپیسوڈ کو شوٹ کیا ہے. تو ہیئرز کوہی ماری, اے ویری ویل نون فوٹوگرافر, اور وہ ہم سے کچھ فوٹوگرافی کے متعلق ٹپ شیئر کریں گے. کوہی, ٹیک اٹ اوے. Well, look at this frame here. There's me somewhere in this frame. I'm not sure exactly where, but then you have a building behind me. You've got area around me. And what the cameraman's doing here is contextualizing me, putting me in a certain surrounding, which means something, which says something to you. Well, it depends on what you pick out from the frame and what he's trying to, get across to you. Here I'm guessing it's just lines behind me and the textures and the surfaces of this building. So you can play around with that. You can take it out into the street, take it indoors. Doesn't matter where you are. If you work with the rules of composition or simple texture, color, light, shape, you can come up with something very interesting and fun. Just keep experimenting with that. Next week, I'll be talking about timing and how timing affects your photography, how it can help you, and how bad timing really ruins your shot. Till then, this is Koi for Bits and Bytes. جہاں آپ امیجری, ایسٹیٹکس, گڈ لائٹنگ, گڈ کوالٹی کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو لک ٹورڈز دی انٹرنیٹ. یہ ہے ہماری آج کی ویب سائٹ پک آف دی ویک. اس ہفتے بٹس اینڈ بائٹس کا ہائی اسپیڈ ماؤس اسکریچ کرتے کرتے پہنچ گیا offroadpakistan.com کی ویب سائٹ پر. offroadpakistan.com ایک اسپیشل انٹرسٹ ویب سائٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو آؤٹ ڈور پاکستان ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں. آف روڈ جانے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ آپ ایک کچی سڑک پر اپنے دوست احباب کے ساتھ پاکستان کی وہ جگہوں تک پہنچے جہاں شاید ہی کوئی مین روڈ جاتی ہو. سملر انٹرسٹ کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنے یونیک ٹریلز اور ٹریولز کے ایکسپیرینسز آپس میں شیئر کرتے ہیں, اپنے تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں اور ان جگہوں کے بارے میں تذکرے دیتے ہیں جو لوکیشنز کا نام بھی شاید آپ کو نہیں پتا ہو. فورمز میں بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں بھی شیئر کی جاتی ہیں, جیسے کہ کون کیا ٹرپ پلان کر رہا ہے یا تو پھر آپ اپنی گاڑی کس طرح ٹویک کر سکتے ہیں. آخر offroadpakistan.com کا کہنا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کو پاکستان کا وہ پہلو دکھانا چاہتے ہیں جو بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں. ایک پرسنل ویب سائٹ جو ورڈ پریس پر بنائی گئی ہے اور جس کے RSS فیڈ کی وجہ سے آپ offroadpakistan.com کے ساتھ آن ٹریک رہ سکتے ہیں. گڈ لک. اور ہمارا آج کا کوئز کویسچن ہے یہ: اوبونٹو کس قسم کا سافٹ ویئر ہے؟ A آپریٹنگ سسٹم, B اسپائی ویئر, یا تو پھر C ڈاؤن لوڈ مینیجر. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ای میل شیئر کرتے ہیں. ہماری آج کی ای میل پک ہے یہ. عمران شاداب لکھتے ہیں, آپ کو سافٹ ویئر کے بارے میں بھی بتانا چاہیے تاکہ ہم لوگ دنیا کی تیزی سے بڑھنے والے ٹرینڈ سے اپڈیٹڈ رہ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا یہ بتا سکیں گے کہ مختلف پروسیسر سپیڈز میں فرق کیا ہے؟ 32 بٹ, 64 بٹ, ڈوئل کور یا کور ٹو ڈوو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڈ پوائنٹ عمران. ہم ضرور اگلے چند ایپیسوڈز میں ایسی ٹپس بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ بٹس اینڈ بائٹس کا اصل مقصد ہے کہ پاکستانی کمپنیز جو کام کرتی ہیں وہ کام اور ایفرٹس کو آپ کے سامنے لے آنا. بٹ پوائنٹ ٹیکن, ہم اس بات پر بھی غور کریں گے. وری ناٹ.
Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. ہمیں ضرور لکھ کے بتائیے گا آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسے لگا, آپ کو گاڑی کیسی لگی اور میری ڈرائیونگ خاص کر کے کیسی لگی. میں بہت مشکور ہوں ان ساری کمپنیز کا, ان سارے لوگوں کا جو ہمیں فریکوینٹلی ای میلز کرتے رہتے ہیں. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا مجھے بھی اور ہنا نور کو بھی اور فروخ احمد کو بھی, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. دس از رابعہ غریب اینڈ ہنا نور سائننگ آف.